इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, बेशक हमने ही आपकी तरफ भी वही की जैसा कि हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, वन्नबिय्यीन मिन बादिही, और नूह के बाद दूसरे नबियों की तरफ भी, व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब, और हमने वही की इब्राहीम की तरफ भी, इस्माईल की तरफ भी, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम की तरफ, वल अस्बाती, और इनकी औलाद की तरफ, व ईसा व अय्यूबा व यूनुसा व हारून व सुलेमान, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम की तरफ भी, व आतैना दाऊद ज़बूरा, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर अता की, वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, और कई रसूल ऐसे हैं जिन्हें हम आप पे बयान कर चुके हैं, कई रसूलों के बारे में हमने आपको बता दिया है, वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, और कई रसूलों का हमने आपको बताया ही नहीं। मतलब ये कि सारे रसूल जो हैं हमने आपको वो नहीं बताए, कुछ के हालात कुरान में बताए गए। तकरीबन 25 रसूलों के नाम जो हैं वो कुरान में आते हैं, 25 रसूलों का जिक्र आता है। बाकी जो हैं उनके नाम, उनकी तफसील, उनकी वजाहत कुरान में नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका इल्म नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं कई रसूलों को तो हमने आप पे बयान कर दिया है, और कई ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं बताया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने कलाम भी किया। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, ये रसूल अल्लाह की तरफ से खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल, ताकि लोगों के पास अल्लाह के सामने जाके कोई उज़र ना रहे रसूलों के बाद। यानी रसूल इसलिए अल्लाह भेजता है कि कल क़यामत के दिन कोई ये ना कहे कि मुझे तो बताया ही कुछ नहीं था, मुझे तो कोई दावत ही नहीं मिली, कोई आपकी इबादत के हवाले से या शिरक के हवाले से किसी ने बताया ही नहीं। तो ये उज़र ख़त्म करने के लिए अल्लाह कहते हैं हमने रसूल भेजे। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह गालिब भी हैं, हिकमत वाले भी हैं। लाकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैका अंज़लहु बिइल्मि, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाही देते हैं उस चीज़ की जो उसने आपकी तरफ उतारी, उसने ये इल्म के मुताबिक उतारी, अपने इल्म से। वल मलाइकतु यशहदून, और फरिश्ते भी इस बात की गवाही देते हैं कि ये किताब अल्लाह ने अपने इल्म के साथ नाज़िल की है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है गवाही देने वाले। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, बेशक जिन्होंने कुफ्र को अपनाया और अल्लाह की राह से रोका, क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा, यकीनन वो दूर की गुमराही में पड़े हैं। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा, बेशक जिन्होंने कुफ्र को अपनाया और जुल्म किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मुआफ़ नहीं करेंगे और ना उन्हें सीधे रस्ते की हिदायत देंगे। इल्ला तरीक़ा जहन्नम, सिवाय जहन्नम के रस्ते के। खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो हमेशा हमेश उसमें रहेंगे। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये काम अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल हक़ लेके आया है तुम्हारे रब की तरफ से। फ़आमिनू खैरल लकुम, इसे मान लो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। ईमान लाओ, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। व इन तकफुरू, और अगर कुफ्र को इख्तियार करोगे, फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, तो यकीनन सब कुछ अल्लाह ही का है जो आसमानों और ज़मीन में है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह खूब इल्म वाले, खूब हिकमत वाले हैं। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, ए अहले किताब, अपने दीन के मामले में गुलूब से काम न लो।
غلو کہتے ہیں زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یعنی جس کا جو مقام ہے اسے وہی مقام دینا، یہ تو ہے دین کا تقاضا۔ جو اللہ کا مقام ہے وہی اللہ کو مقام دینا، یہ ہے ہمارا دین، ہماری شریعت یہ کہتی ہے۔ لیکن اللہ کو اللہ کے مقام سے نیچے کر دینا یہ غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، زیادتی ہے۔ اور رسول کا ایک مقام ہے، اللہ کے رسولوں کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، رسولوں کو وہی مقام دینا جو ان کا مقام ہے، اس سے اوپر اللہ کے مقام پہ لے جانا یہ غلو ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی نہ مانا، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ تو آج امت مسلمہ میں بھی ایسے کئی نظریات پائے جاتے ہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھایا، امام کا رتبہ نبی سے بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کے نظریات ہیں یہ موقف ہیں، امام نبی سے اعلیٰ ہوتے ہیں، ایسا بھی کہنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہدایت دے ان کو۔ ولیوں کا مقام نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے لوح محفوظ سے پہ نظر رکھتے ہیں، ولی جو ہیں وہ ڈائریکٹ لوح محفوظ میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ بات نبیوں کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں بتائی کہ ان کی ڈائریکٹ لوح محفوظ میں نظر ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہی نظریہ رکھتے ہیں، لکھا کتابوں میں کہ ان کی لوح محفوظ میں نظر ہوتی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ اللہ یہودیوں کو بھی کہتے ہیں کہ غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو دین کے اندر، اور مسلمانوں کو بھی یہی کہا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے جو حق ہے وہی کہو، جو سچ ہے وہی کہو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول تھے اور اس کے کلمے تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یہ غلو ہے، یہ زیادتی ہے۔ وہ ایک اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے کلمے کون سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ القاہا الی مریم، وہ کلمہ اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ وروح منہ، یہ اللہ کی طرف سے روح تھے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہا کرو کہ تین الہ ہیں، عیسائی تین الہوں کے قائل ہیں، اللہ رب العزت، عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس۔ ایک فرقے کا موقف ہے روح القدس جبریل امین، اور دوسرے فرقے کا موقف ہے کہ مریم علیہ السلام، اس میں بھی اختلاف ہے ان میں۔ تو اللہ کہتے ہیں انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، بہتری اسی میں ہے کہ باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ ایک ہی الہ ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام اس بات میں بالکل عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اللہ کی بندگی میں، بندہ ہونے میں، بندہ سمجھنے میں اپنے آپ کو وہ عار محسوس نہیں کرتے۔ تم کیسے ان کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو اور ان کو خدا بنا رہے ہو۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی قریبی فرشتے اس بات میں عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کی غلامی پہ تو نبیوں کو فخر ہوتا تھا، فرشتوں کو فخر ہے اور فخر ہونا چاہیے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو بھی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو غلامی میں نہیں، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے،
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو جلد ہی اللہ اسے اکٹھا کر لے گا ان سب کو اپنے پاس، ایسا کہنے والوں کو، ایسا سمجھنے والوں کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ رب العزت ان کو ان کے پورے پورے اجر عطا کرے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور مزید بھی ان کو اپنا فضل عطا کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے تکبر کو اختیار کیا اور عار محسوس کی غلامی میں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ رب العزت ان کو دردناک سزا دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس مکمل وضاحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ ہر طرح کے دلائل تمہارے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف ایک روشن واضح نور بھی نازل کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان بھی آ چکی ہے، یعنی میرے پیغمبر کے واضح دلائل، اور تمہاری طرف ہم نے روشن، ایک واضح روشنی اور نور جو ہے اتارا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو اللہ پہ ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ سے جڑ گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پس جلد ہی اللہ انہیں داخل کریں گے اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کی رہنمائی کریں گے صراط مستقیم کی طرف۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ یہ دوسری آیت ہے قرآن میں کلالہ کے بارے میں۔ پہلے اس بارے میں پیچھے ہم پڑھ کے ہیں سورہ النساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، کہ کلالہ جو ہے ایسے شخص کو کہتے ہیں یا ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو۔ بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی ہے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا فوت ہونے کے بعد۔ کلالہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے، اس کی وراثت ان کو مل جائے گی۔ تو یہاں دوبارہ سے سوال ہوا ہے، تو پیچھے جو کلالہ تھا وہ اور نوعیت کا تھا، اب جو کلالہ ہے یہ اور نوعیت کا ہے، تھوڑا فرق ہے۔ بہن بھائی دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو سگے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تین طرح کے بن جاتے ہیں یہ۔ تو پیچھے جو کلالہ تھا وہ ایسے بہن بھائیوں کے بارے میں مسئلہ بتایا گیا جو ماں کی طرف سے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ماں کی طرف سے صرف، باپ کی طرف سے نہیں۔ باپ مختلف ہیں، ماں ایک ہے ان کی۔ ایسا بھائی یا ایسی بہن جو ماں سے بہن بھائی ہیں، باپ ان کا کوئی اور ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ سگے بہن بھائیوں کے بارے میں ہوا ہے، تھوڑا فرق آ گیا، اس لیے وہاں پہ سدس تھا اور یہاں پہ نصف ہے۔ وہاں چھٹا حصہ بتایا گیا تھا، یہاں نصف بتایا گیا ہے۔ جو سگے بہن بھائی ہوں ان کو آدھا حصہ مل جاتا ہے۔ تو فرمایا اِنِ امرؤ ہلاک، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو آدھا حصہ ملے گا وراثت سے، وہو یرثھا، اور اگر بہن فوت ہو جائے، ایک ہی بہن تھی ایک ہی بھائی ہے، بھائی فوت ہو گیا تو بہن کو آدھا ملے گا، اور اگر بہن فوت ہو جائے تو بھائی کو سارا مل جائے گا اس کا۔ کب ان لم یکن لہا ولد،
اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں دو ہوں، بھائی فوت ہو جائے تو بہنیں پیچھے دو ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے 2 ثلث ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءً، اگر کئی بہن بھائی ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مذکر کو مؤنث سے دگنا دے کے سب کو اس حصے سے وراثت تقسیم کر دی جائے گی۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ یہ باتیں تمہارے لیے واضح کرتے ہیں کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب علم رکھنے والے ہیں۔